खरूज की किताब उसका तीसरा बाब। ये जो खरूज की किताब है इसमें से हम क्विकली मूसा की जो बलाहट का वाक़या है इसके बाद हम थोड़ा क्विकली मूव करेंगे आगे। खैमा इज्तिमा है क्योंकि सारी किताब में ऑलमोस्ट यही बयान किया गया है खैमा इज्तिमा के बारे में। सो हम देखेंगे कि खैमा इज्तिमा क्या था और उसके बनाने का मकसद क्या था। ऑल्दो कि सारी डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन खैमा इज्तिमा बनाने के बाद फिर हम कुर्बानियों को देखेंगे कि कुर्बानियों का और कहानत का निज़ाम क्या था और उसके बाद किस तरह से बनी इसराइल जो है वो कनान में जाकर सेटल होते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको हम ज़रूर देखेंगे। आइए पहली आयत से शुरू करते हैं। लिखा है, और मूसा अपने खुसर यत्रू की जो मिद्यान का काहिन था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हनकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरब के नजदीक ले आया, और खुदा उनका फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, अब मैं जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदा ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरह से मूसा समझता है कि खुदा उसके वसीले से बनी इसराइल को रिहाई देगा, और उसके पीछे डेफिनेटली सोच ये थी कि मैं 40 साल से यहां पर शहजादा हूं, क्योंकि वो 40 साल का था जब वो वहां से निकलता है। मैं शहजादा हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं मिस्रियों को जानता हूं, मैं महल में रहता हूं। सो शायद मैं ही वो शख्स हूं जिसको खुदा ने बनी इसराइल हैं, जो इब्रानी लोग हैं, इनको बचाने के लिए चुना है। लेकिन खुदा का मकसद कोई और था। अब जब मूसा वो कत्ल करता है और उसके बाद बियाबान को भाग जाता है मिदियान को, ये सारे वाक़े को हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आइए इससे आगे हम चलते हैं। लिखा, मूसा अपने खुसर यत्रू की जो मिद्यान का काहिन था। अब मिद्यान का काहिन, इससे यही मुराद लिया जाता है कि ये जो शख्स है ये भी इब्राहिम की नस्ल में से है। इब्राहिम की नस्ल किस में से? कतूरा में से। किस में से? कतूरा में से, क्योंकि उसके बेटों में से एक बेटे का नाम भी यही था। सो कहा जाता है कि ये शायद उसकी नस्ल से है। और ये जो काहिन है इसका क्या मतलब है कि ये भी सच्चे खुदा को मानने वाला शख्स था। इसको भेड़ बकरियां चराते हुए शायद 40 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। अब अचानक एक दिन मूसा भेड़ बकरियां चराते चराते हुरब पहाड़ पर जाता है। हुरब और कोहे सीना ये एक ही पहाड़ का नाम है, और कुछ लोग कहते हैं कि इस शायद 2 चोटियां हैं एक ही पहाड़ पर, एक को हुरब और एक को सीना कहा जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ही नाम है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शायद 2 डिफरेंट या करीब लोकेशंस पर हैं। बहरहाल ये वही पहाड़ है जिस पर बनी इसराइल आकर खुदा की परस्तिश करेंगे, जिस पर बनी इसराइल आकर खुदा की परस्तिश करेंगे। अब वो हुरब के नजदीक पहुंचता है, वहां पर एक अजीब सा मंजर मूसा को दिखाई देता है। एक झाड़ी है, और इब्रानी में ये जो झाड़ी है ये बेसिकली एक कांटों वाली झाड़ी है, शायद एक इसकी टर्म इस तरह से बनती है। और ये झाड़ी इस तरह की झाड़ी है जो कि आग पकड़ते साथ ही जल जाए, इसको जल जाना चाहिए। लेकिन उसने बड़ी दफा देखा होगा कि झाड़ियों को आग लगती है और झाड़ियां फौरन जल जाती हैं, लेकिन ये वाली झाड़ी जो है ये नहीं जल रही। ये उसके लिए एक हैरान कुन मंजर है, ये उसके लिए अजीब मंजर है। वो उस झाड़ी के करीब आता है और कुछ देर तो देखता है कि ये झाड़ी आखिर जल क्यों नहीं रही, इसमें आग भी लगी हुई है, और ये नॉर्मली दिखने वाला मंजर नहीं है। ये नॉर्मली दिखने वाला मंजर नहीं है। ये कोई ऐसा मंजर नहीं है जो वो रोज देखता होगा या उसके सामने आता होगा। ये एक अजीब मंजर है। उसने पहली दफा लाइफ में कोई ऐसा मंजर देखा है कि झाड़ी में आग भी लगी हुई है और झाड़ी जल भी
نہیں رہی. سو ظاہری سی بات ہے انسان ہوتے ہوئے ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کا اشتیاق ہوتا ہے, جس طرح بچوں کو بہت ساری چیزوں کا اشتیاق ہوتا ہے, بڑوں کو بھی اشتیاق ہوتا ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ جو کوئی عجیب چیز ہے اس کو میں دیکھوں ضرور ایک دفعہ, میں نا تھوڑا سا اس کا تجربہ کروں کہ یہ آخر ہے کیا, آخر کیا وجہ ہے کہ جھاڑی جو ہے وہ جل نہیں رہی. سو وہ کترا کر جھاڑی کو دیکھنے کے لیے آتا ہے, اور ڈیفینیٹلی جب وہ کترا کر ادھر آتا ہے تو خدا وہاں پر موجود ہے. جب خدا نے دیکھا کہ یہ کترا کر آ رہا ہے تو خدا اس کو روکتا ہے, خدا اس کو آواز دیتا ہے, اے موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ. اور یہ ایمفسائز کرنے کے لیے ہے. آپ کو پرانے عہد میں اور بھی نئے عہد میں بھی ملیں گے. جب خدا نے ابراہیم کو بلایا تو اس کو کہا ابراہیم ابراہیم, یا سیمویل سیمویل. اس کے بعد شمعون شمعون, مارتھا مارتھا, اور ساؤل ساؤل. اکثر آپ کو ملے گا کہ خدا نے 2 دفعہ نام کو پکارا ایمفسائز کرنے کے لیے. اور یہاں پر خدا کیا کرتا ہے, موسیٰ کی توجہ اپنی طرف دلاتا ہے تاکہ موسیٰ مکمل طور پر اٹینٹیو ہو جائے کہ یہاں پر کوئی موجود ہے جس کی بات مجھے سننی ہے. کیونکہ اس کے بعد اب ڈائیلاگ ہوگا, خدا اور موسیٰ کے درمیان گفتگو ہوگی, وہ آپس میں بات کریں گے. خدا اس کو بھیجنے کے لیے کہے گا اور موسیٰ آگے سے مختلف قسم کے بہانے لگانے کی کوشش کرے گا. کبھی کہے گا کوئی بات ہے, کبھی کوئی, کبھی کوئی, کبھی ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات خدا اس کو کہتا ہے کہ یہ جگہ جہاں پر تو کھڑا ہے یہ پاک ہے, یہ پاک ہے. 2 کام کر, ایک تو وہاں پر ہی رک جا, یعنی فاصلہ مینٹین کر, اور دوسرا کیا ہے کہ اپنے پاؤں سے جوتا اتار دے. اچھا, اس کا مقصد کیا ہے؟ ویسے یہ بہت ساری بحث کی بھی بات ہے, لیکن ایک تو جو فاصلہ مینٹین کرنا ہے, کیونکہ خدا اور انسان کے درمیان میں ایک فرق موجود تھا, اور ڈیفینیٹلی خدا ایک الہی ذات ہے, اس کی ایک حد تک جو پریزنس ہے, جب بھی وہ فزیکلی ظاہر ہو ہم اس تک جا سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. اور یہ بات موسیٰ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آگے جس سے وہ بات کر رہا ہے وہ کون ہے, وہ خدا ہے. وہ کوئی سپر ہیومن نہیں ہے, وہ کوئی اور انسان نہیں ہے, یا کوئی زبردست انسان نہیں ہے, بلکہ وہ ایک فرق نیچر ہے, ایک فرق فطرت ہے. وہ کیا ہے؟ خدا ہے, اور موسیٰ کیا ہے؟ انسان ہے. اور دوسرا, جب وہ خدا ہے تو موسیٰ کو اس کی رسپیکٹ کیا کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے. یعنی آپ جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو آپ کو خدا کی ریورنس کا خیال کرنا ضرور ہے. اس زمانے میں جب آپ کسی کے گھر جایا کرتے تھے تو نارملی لوگ جوتے اتار دیا کرتے تھے, کیونکہ جوتے جو ہے باہر گند سے یا مٹی سے یا گرد سے گندے ہوتے ہیں, سو وہ جوتے اتار دیا کرتے تھے. اور اکثر جو غلام ہیں, جو نوکر ہیں, وہ جوتے نہیں پہنا کرتے تھے. اور اکثر جوتے اتارنا کسی عبادت کی جگہ پر یا کسی بڑے کے سامنے جا کر جوتے اتارنا, یہ ریورنس کو شو کرتا تھا, عزت کو شو کرتا تھا کہ آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ عزت دے رہے ہیں. اب بہت ساری اس میں بحث پائی جاتی ہے کہ آج کل لوگ جوتے اتاریں یا نہ اتاریں. اب اس میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. جب بھی آپ کسی چرچ میں جاتے ہیں تو نارملی لوگ کیا کرتے ہیں؟ جوتے اتار دیتے ہیں. لیکن جب وہ کسی کھلے میدان میں عبادت کر رہے ہوں تو وہ جوتے نہیں اتارتے. اور بہت سارے لوگ بہت زیادہ بحث میں پڑتے ہیں اس بات کو لے کر کہ جی جوتے پہننے چاہیے نہیں پہننے چاہیے. لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, اور وہ ٹھیک بات ہے, کہ جب ہم چرچز میں آتے ہیں تو ہم جوتے اتار دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ چرچ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈیزگنیٹڈ پلیس ہے. سو جب بھی ہم یہاں پر آئیں گے تو ہم خدا کی ریورنس کے لیے, اس کی عزت کے لیے جوتے اتاریں گے. یہ سوچ ہے بیسیکلی, اور یہ سوچ اس وقت بھی موجود ہوتی ہے جب ہم کھلی جگہ پر عبادت کرتے ہیں, لیکن ہم جوتے نہیں اتارتے. لیکن پھر بھی خدا کی عزت, اس کی جو عزت کی بات ہے, ریورنس کی بات ہے, وہ ہمارے دل میں, ہماری سوچوں میں موجود ہوتی ہے. لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے چرچ میں اگر آپ جوتے پہن کے آئیں گے تو لوگ بھی اس کو برا مانیں گے, اور شاید آپ کے بھی ذہن میں آئے کہ پتہ نہیں میں نے کچھ غلط کام کیا ہے. سو جو ایسی پلیسز ڈیزگنیٹ کر دی گئی, کارپیٹ بچھا دیے گئے, ایک الگ سے چیز بنا دی گئی, یا ایک سٹیج یا ممبر بنا دیا گیا, ایک ڈیزگنیٹ کر دی گئی پلیس, اور یہاں پر
یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جوتے اتار کر آئیں گے، سو وہاں پر آپ جوتے پہنیں گے تو یہی لوگ سمجھیں گے کہ آپ شاید ریورنس میں جوتے نہیں اتار رہے۔ بہرحال اس میں صرف ریورنس کا میٹر ہے، اور باقی اس میں کوئی خاص پلیس، خاص جگہ، خاص یہ پیغام نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ پر جوتا اتارنا ہے، کیونکہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے۔ خدا ہر جگہ پر موجود ہے۔ جو لوگ کھلی عبادت کرتے ہیں جوتے پہن کر، خدا وہاں پر بھی موجود ہے۔ جو لوگ چرچز میں عبادت کرتے ہیں، خدا وہاں پر بھی موجود ہے۔ لیکن جہاں پر بھی آپ سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آپ جوتے اتار کر آئیں گے اور یہ عزت کی بات سمجھی جائے گی، تو آپ کو وہاں پر جوتے اتار کر ہی جانا چاہیے۔ اگر چرچ میں کارپیٹس بچھے ہیں، ماحول یہی ہے کہ آپ کو جوتے اتار کر آنا چاہیے، اتنے تسی جوتی لے کے بڑھو گے تو وہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ سو خدا اس کو کہتا ہے کہ تو جوتے اتار دے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ پاک ہے۔ خدا نے ایک اور جگہ پر بھی کسی کو یہ بات کہی تھی، آپ کو یاد ہے؟ یشوع کو بھی خدا نے یہ بات کہی تھی۔ اچھا، 7ویں آیت میں لکھا، خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، سو اب آ کہ میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالے۔ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ خدا نے کہا کہ میں اترا ہوں، خدا نے کہا کہ میں اترا ہوں، اور دوسری بات کیا ہے؟ خدا نے موسیٰ سے کہی کہ میں تجھے بھیجتا ہوں۔ یعنی خداوند جو بھی کام اس دنیا میں کرتا ہے اس کے لیے وہ ہیومن انسٹرومنٹس کو استعمال کرتا ہے، انسانوں کو استعمال کرتا ہے۔ خدا چاہتا تو بنی اسرائیل کو اٹھا کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں رکھ سکتا تھا، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے، لیکن خدا نے ہیومن انسٹرومنٹس کو استعمال کیا، انسانوں کو استعمال کیا۔ اور اس میں صرف موسیٰ انوالو نہیں ہوگا، آگے سارے بنی اسرائیل اس میں انوالو ہوں گے، سارے سٹرگل کریں گے، سارے کوشش کریں گے، سب کو ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ نے جا کر کہہ دیا فرعون کو کہ فرعون ہمارے لوگوں کو جانے دے، اور اس نے کہا ٹھیک ہے پائیں لے جاؤ۔ اس طرح سے نہیں ہے۔ اس سٹرگل میں خدا سب کو شامل کرتا ہے تاکہ سارے ایک پروسیس میں سے گزریں اور خدا کے ہاتھ کو اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں۔ اسی طرح خدا ہمیں بھی ایک پروسیس میں سے گزارتا ہے، کیونکہ جب تک ہم پروسیس میں سے نہیں گزرتے ہم خدا کی اس قدرت کو نہیں جان پاتے، ہم اس کی برکت کو نہیں جان پاتے، ہم اس کے ساتھ کو سمجھ نہیں پاتے۔ خدا چاہے تو ایسے ہماری مشکلات کو حل کر دے۔ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، خدا چاہے تو کہیں سے آپ کو، ویسے ہم اس طرح کے اکثر حل سوچتے ہیں کہ یار اگر مجھے 20-30 لاکھ کی ضرورت ہے تو میری کو لاٹری لگ جائے، یا میرا کوئی پرائز بانڈ نکلا ہے، یا جناب کوئی اور میرا کوئی دادو لگ جائے تھے، یا مینوں کسی دے ڈگے ہوئے لب جان۔ لیکن خدا ایسے کام نہیں کرتا، خدا ایسے کام نہیں کرتا۔ خدا آپ کو ایک پروسیس میں سے گزارتا ہے اور آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جس سے آپ اس کی محبت کو اور اس کی انٹروینشن کو سمجھ پاتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگیوں میں کتنا انوالو ہے۔ ورنہ وہ اگر ایسے ہی سب کچھ کرنا چاہے تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ یسوع مسیح اگر چاہتا تو 1 ہفتے کے لیے دنیا میں آتا اور آ کر، یا 3 سال کے لیے دنیا میں آتا، آگے تبلیغ کرتا، جناب صلیبی موت برداشت کرتا، آسمان پہ چلا جاتا۔ لیکن یسوع مسیح بھی پورے پروسیس سے گزرے تاکہ اس راست بازی کو اٹین کر سکے، اور کسی نے بھی وہ راست بازی اٹین نہیں کی۔ یعنی اپنے اعمال سے راست بازی آج تک کوئی نہیں پا سکا سوائے یسوع مسیح کے۔ وہ واحد شخص تھا جس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اور یہ جو جھاڑی ہے جو جل رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کو ایکویٹ کرتے ہیں کہ یہ شاید بنی اسرائیل کو پیش کرتی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل، وہ جھاڑی جل تو رہی ہے لیکن ختم نہیں ہو رہی۔ یعنی بنی اسرائیل پر بہت سارے دکھ آئے، مصیبتیں آئیں، انہوں نے بہت مشکلات دیکھی لیکن وہ ختم نہیں ہوئے۔ اور کچھ لوگ اس کو یسوع مسیح کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے خدا کے غضب کو برداشت کیا لیکن وہ ختم نہیں ہوا۔ خدا کے غضب کی آگ کو برداشت کیا لیکن وہ ختم نہیں ہوا، اور وہ صرف وہی کر سکتا تھا، یعنی خدا کے تمام غضب کو برداشت کرے لیکن پھر بھی اس کی ذات جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ اب موسیٰ کا جواب دیکھیں۔ موسیٰ کے جواب بڑے انٹرسٹنگ ہیں، سارے پیسج میں موسیٰ کے جواب بہت انٹرسٹنگ ہیں۔
اگلی آیت میں لکھا ہے موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں. میں نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ 40 سال سے بھیڑ بکریاں چرا رہا. ہن وہ سارا کانفیڈنس، وہ مصری روب داب، وہ مصری پڑھائی لکھائی، وہ جناب جوش ولولہ جس سے وہ نکلا تھا کہ جناب میں آپ لوگوں کو آزادی دوں گا. ہو سکتا ہے 40 سال پہلے اگر خدا موسیٰ کو دکھائی دیتا اور اسے کہتا کہ موسیٰ میں نے تجھے چنا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو اس ملک سے لے جانا. خدایا میرے تو بعد اور کیڑا سی کینڈیڈیٹ تھے جناب. میں محل چ رہا، میں پڑھیا لکھیا آدمی، میں زور آور اور جو بھی آپ ایک انسان میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ ساری کوالٹیز اس میں موجود. تو میرے تو بعد کے کیڑا ہے اور خدا نے کنوں چننا سی تھے. 40 سال قبل اگر خدا موسیٰ کے پاس آتا تو شاید اس کا اس طرح سے جواب ہوتا. لیکن اب موسیٰ کی وہ موسیٰ ہن جان ہی چھڈاندا. وہ کہنا میں کون ہوں کہ فرعون کے پاس جاؤں. اب اس کو کیونکہ فرعون کا پتا ہے کہ اس کی کیا شخصیت ہے، کیا روب داب ہے، اور فرعون اتنا سخت آدمی ہے کہ اس کے سامنے جا کر اس طرح کی ریکویسٹ رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ کوئی قانون تو ہے نہیں، وہ تو خود قانون ہے. فرعون کیا ہے؟ خود قانون ہے. جو اس نے کہہ دیا وہ قانون ہے. اگر وہ کہے کہ جن کو اٹھا کے مار دو تو کیا کوئی فرعون کو پوچھے گا؟ آستر کی کتاب میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حامان نے کیا کوشش کی کہ تمام بنی اسرائیل کو قتل کر دیا جائے، جہاں جہاں بھی موجود ہے قتل کر دیا جائے. ایک چھوٹی جی گل حامان نے کی تھی، بادشاہ نے کہا چل ٹھیک ہے مار دو. یعنی ان کے لیے لاکھوں کی ایک قوم کو مارنا اتنا آسان ہے تو چند لوگوں کو مارنا کیا مشکل ہے. اس طرح کے بادشاہ تھے. یہ کوئی جمہوری نظام تو نہیں تھا وہاں پہ. موسیٰ کہتا ہے کہ میں کون ہوں جو اتنے بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے. اچھا اب اصل سوال پتہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصل سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ خدا کون ہے. یہ نہیں کہ میں کون ہوں. میں کون ہوں کس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ موسیٰ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ خدا کو نہیں دیکھ رہا. وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو. حالانکہ خدا نے کیا کہا ہے کہ میں اترا ہوں کہ مصریوں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤں. کون اترا ہے؟ خداوند. اور خداوند نے اس کو یہ بھی کہا کہ میں تجھے بھیجتا ہوں. اب اس کے بعد موسیٰ کا یہ سوال بنتا ہے کہ جی خدایا میں کون ہوں؟ جب خدا نے خود کہہ دیا کہ میں اترا ہوں، یہ سب کچھ میں کروں گا، میں تجھے بھیج رہا ہوں، تو یقین کر، خدا پر بھروسہ کر کے جا. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں کون ہوں. یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے کہ ایک تو موسیٰ کا وہ سارا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. یعنی وہ جو ایک اس کو غرور تھا یا اس کو لگتا تھا کہ شاید میں ہی بنی اسرائیل کو بچا سکتا ہوں، وہ 40 سال بھیڑ بکریاں چرا کے وہ چیز کیا تھی؟ ختم ہو چکی تھی. لیکن اب بھی اس کے ذہن میں کہیں تھا کہ پتہ نہیں شاید یار بندے دا جناب بڑا پاورفل ہونا ضروری ہے، بندے دا صحیح ہونا ضروری ہے. وہ بندہ صحیح ہوئے گا تو خدا استعمال کرے گا نا. یہ انسانی سوچ ہے، یہ خدا کی سوچ نہیں ہے. خدا چاہے تو کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. خدا اس کو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا. اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے. تب موسیٰ نے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس ان کو جا کر کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں. اب موسیٰ اگلا ایکسکیوز پیش کر رہا ہے کہ ہوں میں نے پوچھن کے کہ دا نام کی. اب چونکہ خدا مختلف ناموں سے پہلے ظاہر ہو چکا ہے. اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کے 14ویں باب میں دیکھیں تو خدا تعالیٰ، پھر پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب میں خدا قادر، پیدائش کی کتاب کے 21ویں باب میں ابدی خدا، پھر 22ویں باب میں یہوہ یری، پیدائش 16 باب بصیر خدا، 33ویں باب میں ایل الہ اسرائیل، اور 35ویں باب میں ایل بیتیل. اور یہوہ نام بھی تقریباً 160 دفعہ استعمال ہوا ہے پیدائش کی کتاب میں. خدا مختلف ناموں سے مختلف وقتوں میں ظاہر ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی. تو اب وہ بنی اسرائیل پوچھیں گے کہ خدا تجھ پر کس نام سے ظاہر ہوا ہے، تو ہمیں وہ نام بتا. کیونکہ خدا مختلف لوگوں پر، جب ابراہیم پر ظاہر ہوا پہلی دوسری دفعہ، جب وہ اور لوگوں پر ظاہر ہوا تو اس نے مختلف اپنے نام بتائے. کیونکہ وہ خدا کے کردار کو پیش کرتے تھے. پرانے عہد میں خدا نے اپنے بہت سارے نام بتائے اور ہر نام کیا کرتا ہے؟ خدا کی
کردار کی مختلف خصوصیات کو بیان کرتا ہے. کہیں پر وہ خالق خدا ہے, کہیں پر وہ نجات دینے والا خدا ہے, کہیں پر وہ بچانے والا خدا ہے, کہیں پر وہ یہوہ نسی ہے. آپ کو بہت سارے نام ملیں گے, لیکن یہ ناموں کا سلسلہ کب بند ہوا؟ جب ایک ہی نام مکمل انسانوں کو ملا, اور وہ نام کیا تھا؟ یسوع نام. یسوع کی شخصیت میں خدا کا ظہور مکمل ہوا. اس سے پہلے جب خدا نے دنیا خلق کی تو دنیا صرف خدا کو خالق خدا کے طور پر جانتی ہے. پھر آہستہ آہستہ خدا نے دنیا کو نجات دی, دنیا کو بچایا, دنیا کی مدد کی. پھر پتہ چلا کہ نہیں, یہ خدا صرف خلق نہیں کرتا, یہ بچاتا بھی ہے, یہ نجات بھی دیتا ہے, یہ تسلی بھی دیتا ہے, یہ شفا بھی دیتا ہے. آہستہ 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 خدا کی ذات کھلتی گئی, لیکن مکمل ظہور تب تک نہیں ہوا جب تک یسوع مسیح کی ذات اس دنیا میں نہیں آئی. پھر خدا خود اس دنیا میں موجود ہوا اور وہ ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اس وقت خدا کا ظہور مکمل ہوا, اور اس کے بعد سے اور کوئی ظہور نہیں ہوگا. ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ خدا نے مکمل طور پر اپنی ذات کو انسانوں پر ظاہر کر دیا تھا. خیر, وہ پوچھیں گے کہ اس کا نام کیا ہے؟ خدا نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں, میں جو ہوں سو میں ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, ویسے یہ جو میں جو ہوں سو میں ہوں, یہ ٹرم یہوہ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کس کے ساتھ کمپیئر کروں. مطلب آپ اگر کسی پاورفل آدمی کو کمپیئر کرنا چاہیں کہ یار وہ بڑا پاورفل ہے, تو آپ کوئی اور پاورفل ڈھونڈیں گے, یار وہ ٹرمپ جتنا پاورفل ہے, یا جو بائیڈن جتنا, یا یہ حافظ صاحب جتنا پاورفل ہے, ہمارے جو آرمی چیف ہیں, یا کوئی اور پاورفل شخص نکال لیں آپ دنیا میں کہ اتنا پاورفل یہ شخص ہے, تو آپ کوئی اور پاورفل ڈھونڈیں گے, آپ کمپیئر کریں گے. کمپیئر کرنے کے لیے ریلیٹو ہم مثالیں ڈھونڈتے ہیں نا, کہ میری پہاڑ جیسی مشکل ہے, پہاڑ بہت بڑا ہے, اس کا مطلب مشکل بہت بڑی ہے. لیکن خدا کے نزدیک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کر سکیں. کوئی بھی ایسی بات نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ خدا محبت ہے, کہتے ہیں نا, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ محبت خدا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا محبت سے بڑا ہے. خدا محبت سے بڑا ہے. خدا محبت ہے, لیکن محبت خدا نہیں ہے, کیونکہ خدا محبت سے. سو خدا کے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر سکے. سو وہ کہتا ہے جو میں ہوں سو میں ہوں. اور یہ یہوہ نام میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نیا نام خدا نے موسیٰ کو نہیں دیا, یہ تقریباً 160 مرتبہ یہوہ نام جو ہے یہ پہلے استعمال کیا گیا ہے پیدائش کی کتاب میں. لیکن اس سے بنی اسرائیل کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے بھیجا ہے. اب اس پر موسیٰ کی بات پوری نہیں ہوئی. مطلب وہ کئی جان رہا کہ خدایا میں کون ہوں, گل خدا نے کہا تینوں میں بھیج رہا ہوں. وہ کہیں گے نہ کی ہوں موسیٰ اگلا بنا کی ماردا. وہ کہتا ہے اچھا یہ جو لکھا نا کہ میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے وعدوں پر قائم رہنے والا خدا ہے. سو لکھا وہ, اور وہ تیری بات مانیں گے. اس بات کو یاد رکھیے گا, خدا نے کیا کہا, وہ تیری بات مانیں گے. اور تو اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا کی ہم سے ملاقات ہوئی, اب تو ہم کو 3 دن کی منزل تک بیابان میں جانے دے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں. اچھا یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے, کیونکہ خدا نے انیشلی کیا کہا تھا کہ تو کہنا کہ میں 3 دن ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, 3 دن کی راہ پر جا کر قربانی کرنا چاہتے ہیں, عبادت کرنا چاہتے ہیں. فرعون کو تو اجازت لینی ہے. تو یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے کہ جی پہلے تو گل تو تسی جناب عبادت کی تھی, ہن تسی کہندے ہو کہ اسی سارے ہی جانا ہے. یہ بیسیکلی خدا نے فرعون کے آگے موسیٰ کے ذریعے جو یہ بات رکھی ہے, یہ ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے, یہ ایک چھوٹی درخواست ہے جس پر فرعون کے لیے عمل کرنا کیا ہے, زیادہ آسان ہے. کیونکہ اگر ایک بڑی درخواست اس کے سامنے رکھی جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ نہ ہی کرے گا, ڈیفینیٹلی وہ کیا کرے گا, وہ انکار کرے گا. سو اس کا مطلب ہے کہ اس کا انکار مسٹ ہے اگر اس کو کہا جائے کہ نہیں تو ہم سب کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے بھیج دے. سو اس کا گناہ زیادہ ہوگا. سو خدا چھوٹی بات کو اس کے سامنے رکھتا ہے تاکہ وہ کوئی بہانہ نہ ڈھونڈ سکے, کیونکہ یہ بظاہر ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے کہ ہم 3 دن کی راہ جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں, ایک قربانی کرنا چاہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. اور خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو یوں جانے نہ دے گا, اور بڑے زور سے. سو میں اپنا ہاتھ
نہ بڑے زور سے سو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور مصر کو ان سب عجائب سے جو میں اس میں کروں گا مصیبت میں ڈال دوں گا، اس کے بعد وہ تم کو جانے دے گا، اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا، اور یوں ہوگا کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے، بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی، ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے۔ اچھا، یہ جو لوٹ لو گے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے سالوں سے بنی اسرائیل بانڈیج میں ہے، غلامی میں ہے، اور شریعت میں خدا نے کہا تھا کہ جب تیرا بھائی اگر تیرا غلام ہو اور 6 سال وہ تیری خدمت کرے اور 7ویں سال جب وہ آزاد ہو کر جائے تو تو اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، جانے نہ دینا۔ کیوں؟ اتنے سالوں سے انہوں نے بنی اسرائیل کی جو مزدوری ہے، جو محنت ہے، جو ان کا حق ہے وہ روک رکھا ہے، خدا وہ سارا ان کو کیا کرے گا؟ واپس کرے گا۔ وہ ان کو کیا کرے گا؟ واپس کرے گا۔ تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے۔ دیکھو انی گل کرنے دے بعد پھر موسیٰ کی کہہ رہے ہیں وہ میرا یقین نہیں کریں گے، حالانکہ میں نے کیا کہا یاد رکھیے گا، 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ تیری بات مانیں گے۔ خدا نے کیا کہا؟ وہ تیری بات مانیں گے، اور موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ میرا یقین نہیں کریں گے۔ یعنی خدایا ٹھیک ہے ساری گلاں تیریاں ٹھیک نے، لیکن جی تیری گل ٹھیک نہ نکلی تو پھر مطلب انہوں نے اگر یقین نہ کیتا تو پھر کی ہوئے گا؟ بہرحال دیکھیں خدا کتنے تحمل سے اس کے سارے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ لکھا ہے اور خدا نے موسیٰ سے کہا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی۔ اب یہاں پر خدا 2 معجزات موسیٰ کو دیتا ہے کہ تو لاٹھی کو زمین پر ڈال دے اور وہ کیا بن جاتی ہے؟ سانپ بن جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال اور اس کو نکال اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس پر کوڑ ہو جاتا ہے۔ یہ جو پہلا معجزہ ہے نا، یہ بیسیکلی دونوں ٹرانسفارمیشن کے معجزات ہیں۔ پہلا معجزہ کیا بتاتا ہے کہ وہ لاٹھی جب اس نے اس کو پکڑا تو کیا ہو گئی؟ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ دوبارہ کیا ہوا؟ لاٹھی۔ یعنی میں تیرے دشمنوں کو کیا کر دوں گا؟ ناکارہ کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ ناکارہ کر دوں گا۔ اور دوسرا جو اس کا کوڑ ختم ہو کر دوبارہ نارمل ہو گیا، میں ساری گندگی کو تجھ سے دور کر دوں گا، ساری گندگی کو تجھ سے دور کر دوں گا۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا نے موسیٰ سے کہا ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ ہاتھ بڑھا کر سانپ کی، جب وہ لاٹھی سانپ بن گئی اور موسیٰ بھاگنے لگا تو خدا نے کیا کہا ہے کہ تو اس کی دم پکڑ لے۔ سانپ کو اگر کسی خطرناک جگہ سے پکڑنا ہے نا تو اس کی دم سے پکڑنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی دم پکڑیں گے نا تو وہ سر اٹھا کر آپ کو مارے گا، وہ آپ کو ڈنک مارے گا۔ سو اس کو اگر تو آپ نے چھڑی سے اس کو پکڑنا ہے تو اس کو طریقہ یہ ہے کہ اس کی دم کو آپ علیحدہ سے دباتے ہیں چھڑی کے ساتھ اور اس کے سر کو قابو کرتے ہیں، کیونکہ سر ضروری ہے قابو کرنا۔ سو خطرناک ہے دم سے پکڑنا، لیکن خدا نے اس کو وہ کام کہا جو اس کے لیے خطرناک تھا۔ لیکن موسیٰ یہاں پر خدا کی بات مانتا ہے اور اس کو اس کی دم سے پکڑتا ہے، یعنی وہ یہاں پر اوبیڈینس شو کرتا ہے۔ بعض اوقات خدا ہمیں ایسے کام کرنے کو دیتا ہے جو کہ بظاہر ہمیں لگتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید میرا اس میں نقصان ہوگا، لیکن وہ نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ خدا کی مرضی ہے۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں، 8ویں آیت، اور پہلے معجزے کو بھی نہ مانے تو دوسرے معجزے کے سبب سے یقین کریں گے، اور اگر وہ دونوں معجزوں کے سبب سے یقین نہ کریں تو تو دریا کا پانی خشک زمین پر چھڑک دینا، اور وہ پانی جو تو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا۔ پہلے دونوں معجزات ٹرانسفارمیشن کے ہیں، یعنی وہ لاٹھی واپس بن جاتی ہے اور ہاتھ جو ہے وہ بھی کوڑ سے واپس آ جاتا ہے، لیکن یہ جو پانی خون بنا یہ دوبارہ پانی نہیں بنے گا۔ اور یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ججمنٹ کو، عدالت کو۔ یعنی اگر آپ معجزات سے نہیں مانتے، خدا کی قدرت پر یقین نہیں کرتے، جو کچھ وہ آپ سے کہتا ہے آپ اس بات کو نہیں مانتے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عدالت ہے اور ججمنٹ ہے، اور وہ ریورسیبل نہیں ہے۔ ججمنٹ جو ہے وہ ریورسیبل نہیں ہے۔ اچھا، خدا نے اس کو کہا تھا لاٹھی کے استعمال کے تعلق سے۔ لاٹھی کے استعمال کے تعلق سے میں آپ کو بات بتا دوں کہ اکثر
جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے خدا اسی کو استعمال کرتا ہے، خدا اسی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. قضات کی کتاب کے 3 باب میں انات کا بیٹا شمجر جو تھا، اس نے بیل کے پینے کی مدد سے بہت سارے لوگوں کو مارا. پھر پہلا سیمول اس میں داؤد اس فلاخن کا استعمال کرتا ہے جو کہ اس کے پاس موجود تھی. سمسون گدھے کے جبڑے کی نئی ہڈی کو استعمال کرتا ہے اپنے دشمنوں پر غالب آنے کے لیے. اور یوحنا 6 باب میں ہم ایک بہت مشہور واقعے کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کیا؟ انہوں نے کہا جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. خدا نے اسی کو لے کر معجزہ کیا تھا. سو یہی لاٹھی جو موسیٰ کی لاٹھی ہے، اس کو آگے جا کر خروج کی کتاب میں 2 دفعہ خدا کی لاٹھی کہا گیا ہے. اسی سے وہ بحر کلزم کو 2 ٹکڑے کرے گا، اسی سے چٹان پر مارے گا، اور جب اس لاٹھی کو اٹھائے رہے گا تو بنی اسرائیل جنگ جیت جائیں گے. سو خدا اسی کو استعمال کرتا ہے جو کہ اس کے پاس موجود ہے. اچھا، اس کے بعد ابھی تک موسیٰ نے کو 3 کے بہانے لا لینے. انہوں نے کہا میں کون ہے جڑا جناب فرعون نہ جا کے گل کراں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ خدایا انہوں نے گل ہی نہیں مننی. خدا نے کہا تو معجزے کریں. اچھا، خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے جانے کے لیے، اور موسیٰ مختلف بہانے لگا رہا ہے. اب اس سے آگے کیا موسیٰ کہتا ہے آگے دیکھیں. 10ویں آیت میں لکھا ہے تب موسیٰ نے خداوند سے کہا ہے خداوند میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے. اچھا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں موسیٰ 2 باتیں ہو سکتی ہیں. موسیٰ اس وقت ٹھیک تھا جب وہ مصر میں موجود تھا، کیونکہ ہم نے پچھلے ویک بھی دیکھا تھا کہ وہ بڑا پاورفل شخص تھا. وہ ایسا نہیں تھا کہ رک رک کر بولے یا اس کی پرسنالٹی ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے زبان کے تعلق سے کہا ہے. زبان کے تعلق سے کس طرح سے؟ کہ اب وہ 40 سال سے یہاں پر ہے، اور یہاں پر اس نے کون سی لینگویج سنی ہے؟ زیادہ تر بھیڑ بکریوں کی. مطلب 40 سال ایک بندے نے بھیڑاں بکریاں چرانیاں نے تو انہوں بھیڑاں بکریاں والی زبان زیادہ یاد ہو جاندی. سو یہاں پر اس کی عبرانی میں یا مصری زبان میں وہ سبقت جو ہے وہ نہیں رہی، یعنی وہ اس کو وہ عبور حاصل نہیں رہا. وہ کہتا ہے کہ میں رک رک کے بولتا ہوں. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا نا کہ میں رک رک کر بولتا ہوں اور فصیح نہیں ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں شاید اتنی ایفیکٹیولی جو کمیونیکیشن ہے وہ نہیں کر پاؤں گا. یعنی ایک اور بہانہ جو ہے وہ موسیٰ لگا رہا ہے. اور ساتھ میں وہ کیا کہتا ہے؟ خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا، اور کون گونگا یا بہرا یا اندھا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں، تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے. اب دیکھیں موسیٰ سٹیپ وائز، خدایا میں کون ہاں، وہ میری گل نہیں منن گے. خدایا تو معجزے جا کے کریں، تیری اتنے گل مان لین گے. میں تیرے نال ہاں، تو ٹینشن نہ لے، تو جا. کدی کوئی بہانا، کدی کوئی بہانا. خدایا میرے کو تو بولیا نہیں جانا، میں کیسے بولوں گا، میں بات کیسے کروں گا، گفتگو کیسے کروں گا؟ تو خدا کہتا ہے کہ میں نے منہ بنایا، میں نے زبان بنائی ہے، میں ذمہ لیتا ہوں، تو جان والا بن. لیکن اب کی بار جو موسیٰ بات کرے گا اس سے خداوند غضبناک ہوگا. موسیٰ نے بہت ساری باتیں کی لیکن خداوند نے اس کا غصہ نہیں کیا. اچھا، آگے کیا لکھا ہے؟ تب اس نے کہا ہے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج. خدایا میرے بہانے مک گئے نے تے ہن میں کہن دیا کہ تو کسی ہور نوں ہی بھیج دے، تیری مہربانی. میرے کو یہ کام نہیں ہونا، میرے کو یہ کام نہیں ہونا. تب کیا لکھا ہے؟ یعنی جب اس نے ولنگنس شو نہیں کی تو خدا نے کیا کہا؟ جب اس نے کہا کہ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج، تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے اور وہ تیری ملاقات کو بھی آ رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا. سو خداوند کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ ہارون کو لگا دیتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہارون کا موسیٰ کے ساتھ اٹیچ ہونا موسیٰ کے لیے فائدے کی بجائے زیادہ تر نقصان کا سبب بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ چاہے بچڑے کا واقعہ ہو، بچڑا کس نے بنا کر دیا تھا جب موسیٰ پر شریعت لینے گیا ہے؟ ہارون نے.
हारून ने वो बछड़ा बनाकर दिया। और एक वक्त तो ऐसा भी था, और बाद में जो ऊपरी आग गुजरानी खेमा इज्तिमा में, वो किसने गुजरानी? हारून के बेटों ने गुजरानी, और खुदा ने उनको हलाक किया। इसके बाद हारून और उसकी बहन ये बेसिकली क्या करते हैं? मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, और खुदा उनको वहां पर भी इनका फैसला करना पड़ता है। सो बजाय फायदा देने के वो ज्यादातर मूसा के लिए परेशानी का सबब बनेगा। लेकिन हारून जो है वो डायरेक्टली खुदा से बात नहीं करेगा। कौन करेगा? मूसा करेगा। और जिस तरह मूसा खुदा का रिप्रेजेंटेटिव है, इसी तरह हारून किसको रिप्रेजेंट करेगा? मूसा को रिप्रेजेंट करेगा। हारून किसको रिप्रेजेंट करेगा? मूसा का स्पोक्स पर्सन बनेगा और उसको रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, यहां पर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 3 बातें कलाम में लिखी हैं, ये क्लियर करना जरूरी है। एक जगह पे लिखा है खुदा ने फिरौन के दिल को सख्त किया, खरूज 4 बाब 21 आयत। और फिर 8वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है फिरौन ने अपने दिल को सख्त किया। और खरूज 7वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है फिरौन का दिल सख्त हो गया। सो कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि शायद खुदा ने ही फिरौन के दिल को ऐसा कर दिया है कि वो उनको जाने नहीं दे रहा। लेकिन जहां पे लिखा है ना कि खुदा ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, इसका मतलब यह है कि फिरौन वो करना चाहता है। फिरौन वो करना चाहता है, यानी वो चाहता है कि बनी इस्राएल यहां से ना जाएं। खुदा सिर्फ ये करता है कि खुदा उसके दिल में रहम को नहीं डालता और वो होने देता है जो कि फिरौन चाह रहा है। समझे आप इस बात को? यानी फिरौन अपने दिल को सख्त करना चाहता है और खुदा उसको होने देता है। इस बात का मतलब यह है कि खुदा ने उसके दिल को सख्त कर दिया। खुदा चाहता तो उसके दिल में नरमी डाल सकता था, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। यह नहीं है, कलाम में लिखा है कि खुदा किसी को बदी से नहीं आजमाता। खुदा कभी किसी के दिल में ऐसी बात नहीं डालता कि वो बदी करे या गुनाह करे। हां, इंसान खुद वो काम करना चाह रहा होता है और वो खुद ही वो काम करता है, खुदा बस उसको रोकता नहीं है। जैसे कि एक मिसाल है दाऊद की, कि उसने छत पर जाकर बत्सबा को देखा और वो उसने क्या किया? गुनाह किया। खुदा चाहता तो दाऊद के पैर से मोच आ जाती, छत जाता ही ना। हो सकता है ना? या और कोई हम गलत काम करना चाहें तो खुदा चाहे तो हमें रोक सकता है, लेकिन खुदा कभी नहीं रोकता अपने मकासद के तहत। जब हम कोई काम करना चाह रहे होते हैं, हां, अगर हम कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसका हमें पता नहीं कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और हम खुदा के सुपुर्द करते हैं अपने आप को और खुदा से मदद मांगते हैं कि खुदाया मुझे नहीं पता कि यह काम ठीक है या गलत है, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, तू अपनी मर्जी जाहिर कर, तो क्या होगा? खुदा आपको वो काम नहीं करने देगा। खुदा आपको वो काम नहीं करने देगा। शादी करने से पहले अगर आप दुआ करेंगे कि खुदाया मुझ पे जाहिर करके मैं इससे शादी करूं या ना करूं, तो खुदा अपनी मर्जी जाहिर करेगा, और अगर उसकी मर्जी ना हुई तो शादी नहीं होगी। लेकिन अगर दिल करन दिया ब्याह करनो तो दुआ यही मंगी जानी। मिसाल के तौर पे हम अक्सर यही दुआ मांगते हैं, खुदाया मैं चाहता हूं उससे मेरी शादी हो जाए। आप ये तो दुआ करते नहीं है कि खुदाया कि हो जाए ना हो मैं नहीं जानता, खुदाया तेरी मर्जी पूरी हो। हम तो ये कहते हैं कि उससे मेरी शादी हो जाए, खुदाया तू मैनू दे दे, मैं रह ही नहीं सकता ਉਹਦੇ बगैर। वो थोड़े अरसे बाद फिर वही बंदा कहने होंगे खुदाया मैं रह ही नहीं सकता ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ बगैर नहीं रह सकता ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं रह सकता। इसी तरह हम जब वीज़ों के लिए दुआ करते हैं कि खुदाया मेरा वीज़ा लग जाए, वीज़ा लग जाए, पता नहीं खुदा की मर्जी है या नहीं कि आप जाएं बाहर या ना जाएं, बाहर जाकर किसी मुश्किल में पड़ेंगे या खुदा से दूर होंगे, कुछ भी आपकी जिंदगी में होगा, तो आपने तो नहीं पूछा। सो अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और आप तुले हुए हैं कि आपने वो काम करना है और खुदा उसको नहीं रोकता, उस सेंस में ये बात है कि फिरौन उनको जाने नहीं देता, वो अपना दिल खुद सख्त करता है। बस ये कि खुदा उसको रोकता नहीं है। इसका मतलब है कि खुदा ने उसके दिल को सख्त कर दिया, और जो लिखा है कि उसने अपने दिल को सख्त किया, तो वो डेफिनेटली उसने ही अपने दिल को सख्त किया था। बहरहाल फिरौन उसकी बात मान लेता है, मूसा बात मानता है और वहां से चल पड़ता है। अगर आप 5वां बाब, यहां पर एक छोटा सा वाकया है, और चलें 5वां बाब देखते हैं।
5वें बाब में अब मूसा और हारून किसके पास जाते हैं? फिरौन के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि तू हमारे लोगों को जाने दे। अब इनिशियल फिरौन की थॉट क्या है? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ खुदा की इबादत करनी जाके। और फिरौन उससे पता क्या सवाल पूछता है, ऑल्दो कि उसका दिल ठीक नहीं है, लेकिन वो सवाल ये पूछता है। मूसा ने जब जाकर उसको कहा ना कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाजत दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ताना हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने उनसे कहा है, मूसा ए हारून, तुम क्यों इन लोगों को इनके काम से छुड़वाते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फिर फिरौन ने यह भी कहा, देखो ये लोग इस मुल्क में बहुत हो गए हैं, तुम इनको इनके काम से बिठाते हो। ये दूसरी बात। लेकिन पहली बात दूसरी आयत में है। फिरौन ने कहा, खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इसराइल को जाने दूं? यानी सबसे पहले वो सवाल पूछता है कि खुदावंद कौन है, और ये उसका ठीक सवाल था, क्योंकि उस जमाने में इतने खुदा थे, हर रोज के लिए उनका एक खुदा था। तो वो पूछता है कि ये कौन सा खुदा है जो मैं इसको नहीं जानता। और फिरौन वाकई उस खुदा को नहीं जानता। अगर वो खुदा को जानता होता तो वो उनको कभी भी ना रोकता। सो वो कहता है कि मैं इस खुदा को नहीं जानता, तुम किस खुदा की बात कर रहे हो? दूसरा, वो ये अज्यूम करता है कि ये अपने पास से कहानियां जड़ के मेरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब इनके पास बहुत टाइम है, वेले ने इन्होंने होर कम मिलाओ। और जिस तरह वो जॉब्स पे अक्सर होता है ना कि कोई बंदा जरा सा भी वेला नजर आ जाए ना, तो उसका बॉस सोचता है इनको बड़ा टाइम है। इनू मैं कोई वो सोचता रहिंदा कि मैं कि होर किहड़ा काम देवां कि यार इहदे कोल कोई वेला टाइम ना। वो चाहे बंदा हुण काम करके बैठा है, लेकिन अगर उसके बॉस ने उसको उस वक्त देख लिया जब वो बैठा है, तो उसको लगेगा कि इसके पास बहुत टाइम है, ये देखो बहुत टाइम है। या उन्हें कोई इधर उधर की गल करती ना, अक्सर लोग करते ही नहीं है बात बॉस से, या मैं ये बॉस ये सोचता हूं, मैं ये ऐसे करता हूं, तो उन्हें कहना लगता है देखो बहुत टाइम है यार, इन्हों होर काम दो। वो फिरौन सोचता है कि इनके पास तो बहुत वक्त है। सो अब तुम्हें जो स्ट्रॉ है या जो वो क्या उसको बोलते हैं भूस है, वो भी नहीं मिलेगी ईंटें बनाने के लिए, वो भी अब तुम खुद जाकर बटोरोगी, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वक्त है। एक बात मैं यहां पर लास्ट आपको बताता हूं कि जब उन पर मुश्किल आन पड़ती है, फिरौन ड्यूटी सख्त कर देता है और मुश्किल आन पड़ती है, और जो लोग मुकर्रर किए गए थे वो मूसा और खुदा के पास नहीं जाते, बल्कि किसके पास जाते हैं? फिरौन के पास। किसके पास? फिरौन के पास जाते हैं। अपनी मुश्किल के हल के लिए किसके पास जाते हैं? फिरौन के पास जाते हैं। और हम भी यही काम करते हैं। जब हम पर मुसीबत आन पड़ती है, जब हम पर मुश्किल आन पड़ती है, तो हम भी अक्सर उस मुसीबत के सोर्स के पास जाकर ही उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुसीबत आ गई तो हम कहेंगे जी हमने एहतजाज करना है। किसी और बंदे की तरफ जी हमने एहतजाज करना है, हमने ये करना, हमने अपने हकूक ले लेने हैं, ये कर लेना, वो कर लेना। बहुत सारे लोग इस तरह की बातों पर उतर आते हैं। लेकिन असल में क्या करना चाहिए? हमें खुदा के हजूर में झुकने की और उसके हजूर जाने की ज़रूरत है। ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है। बहरहाल यहाँ से मैं नहीं चाहता कि पॉइंट्स मिस हो जाएं, सो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।